अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी साजिद अली अनवर। आज मैं आया हूँ चंगान ट्रैवल मोटर्स पे और यहाँ पर मौजूद है रेपाल S05। आज हम लोग इसका एक डिटेल सा रिव्यू करेंगे और टेस्ट ड्राइव भी करेंगे। बट वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ 2025 हो चुका है ख़त्म और इस वक्त रेस जो चल रही है वो गाड़ियों की नहीं है बल्कि इस कंक्लूजन की रेस चल रही है कि 2025 में जो नई PHEVs आई थी, रीव्स आई थी, जो हाइब्रिड गाड़ियाँ आई थी, उनमें सबसे बेहतर कौन सी गाड़ी थी। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर दोबारा आए हैं, सिंस हमने पहले भी इस गाड़ी का रिव्यू किया हुआ है, बट ये थोड़ा सा डिटेल रिव्यू भी होने वाला है। उसके साथ साथ टेस्ट ड्राइव भी करेंगे, एक्सपीरियंस भी आपको गाड़ी का रियल वर्ल्ड बताएंगे, गाड़ी दिखाएंगे भी आपको सड़कों पर चलती हुई कैसी लगती है। तो उसके लिए वीडियो पूरी देखिएगा और एंड पे आपको कंक्लूड करके बताएंगे, वो वजूहत बताएंगे जिनकी बना पर हम ये कह सकते हैं या फिर आपको डिसाइड करके एक नाम वो दे सकते हैं जो गाड़ी 2025 के लिए दी बेस्ट PHEV या दी बेस्ट हाइब्रिड कहलाने वाली है। तो मेरे साथ चलिए, यहाँ पर हमारी रेपाल S05 मौजूद है और ये जी मैं गाड़ी के अंदर बैठ रहा हूँ। तो जी हम लोग निकल रहे हैं और जाते हैं अपनी जगह पर। प्रॉब्ली कोई खुली सी जगह तलाश करेंगे और वहाँ पर जाके आपको दिखाएंगे कि ये गाड़ी सड़कों पर कैसी लगती है, कैसी दिखती है। तो जी हम लोग आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और गाड़ी हमने यहाँ पे लाके खड़ी कर दी है। सबसे पहले तो आप गाड़ी को देखें, गाड़ी किस तरह की लग रही है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको दिखाएंगे कि रोड पे खड़ी हुई है गाड़ी कैसी लगती है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे किस तरह से बाकी गाड़ियों के दरमियान में रोड प्रेजेंस इसकी किस तरह की है, ओवरऑल एस्थेटिक्स किस तरह की है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और अब मैं ज़रा पहले आपको गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। वैसे तो आप लोगों में से मोस्टली लोगों ने इसका रिव्यू देखा होगा, लेकिन अगर नहीं देखा तो आप फ्रंट की लुक्स चेक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न इसके लुक्स है फ्रंट पे। और यहाँ पर जो बने हुए हैं ये एक्चुअली विंग्स हैं, टेल्स हैं। जो एयरक्राफ्ट होता है बिल्कुल उस तरह से, उसी के कॉन्सेप्ट पे ये गाड़ी बनाई गई है। और रेपाल का कहना है कि ये गाड़ी उड़ती है, बिल्कुल वैसे ही अगर आप इसकी एडवर्टीजमेंट देखें रेपाल की तरफ से तो वहाँ पे भी जगह जगह पे आपको एक एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी जो टेल है उसी से ये फिन्स निकले हुए हैं और ये डिज़ाइन जो इसकी हेडलाइट्स का है ये बिल्कुल उसी तरह से बनाया गया है। DRLs आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं। और साइड पे आते जाएँ, एबॉनी ब्लैक कलर में साइड मिरर्स हैं, 360 कैमरा ऑब्वियसली उसके अंदर इंस्टॉल्ड है, कंसील डोर हैंडल्स हैं, यहाँ पर चार्जिंग फ्लैप है और चार्जिंग फ्लैप में डुअल आपको चार्जिंग मिल जाती है, AC और DC दोनों, फास्ट चार्जिंग भी इसमें है। ये ट्रंक भी आप देख सकते हैं, उसके साथ बूट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 400-450 लीटर के आसपास इसमें बूट स्पेस जो है वो आपको दी गई है। बटन आपको दो दिए गए हैं ट्रंक के ऊपर, जिससे चाहें आप बंद कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे आ जाएँ तो ओवरऑल गाड़ी की साइड लुक्स भी आप चेक कर सकते हैं। बड़ी स्लीक सी एरोडायनामिक लाइंस हैं, बहुत ज़्यादा कर्वी नहीं है। अब गाड़ी के अंदर मैं जाता हूँ और गाड़ी के अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गाड़ी कैसी है। तो मैं गाड़ी के अंदर अब आ चुका हूँ। सो गाड़ी की जो फर्स्ट इंप्रेशन है बैठते साथ ही अव्वल तो काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग है, वेलकम सीट है, उसके साथ सनफ्लावर डिस्प्ले है। इसकी जो डिस्प्ले है ये रोटेट कर जाती है, कोई भी बटन नहीं है कैबिन के अंदर किसी किस्म का, बिकॉज सारी की सारी चीज़ें जो कंट्रोल हो रही होती हैं वो इसके डिस्प्ले से कंट्रोल हो रही होती हैं या फिर वॉइस कमांड के थ्रू कंट्रोल हो रही होती हैं। वॉइस कमांड से याद आया, वॉइस कमांड का बटन यहाँ पे है, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखें, रोल अप द विंडोज। ओके जी, वॉइस कमांड आपने देखा, मैंने इससे कहा रोल अप द विंडोज और विंडो जो है ये रोल अप हो चुकी है। यहाँ पर कैमरा एक छोटा सा दिया गया है जो इसकी डैशबोर्ड रिकॉर्डिंग में आपको असिस्ट करता है। ओवरऑल कैबिन की फील चेक कर लें, गाड़ी सड़क पे चलती हुई एक मिड साइज़ की SUV लगती है, क्रॉसओवर SUV। जो आपने पहले SUVs देखी हैं, फॉर एग्जांपल स्पोर्टेज की बात कर लें, उससे थोड़ी सी छोटी है, हाइट में भी थोड़ी सी कम है, बट एक कॉम्पैक्ट साइज़ की SUV हम इसको कह सकते हैं गाड़ी को। उस हिसाब से कॉम्पैक्ट साइज़ के हिसाब से स्पेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है। बाहर से देख के गाड़ी को ऐसा लगता है जैसे स्पेस इसमें कम होगी या स्पेस के कुछ आपको इश्यूज़ फील हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेदर फिनिशिंग के साथ आपको सीट्स मिल जाती हैं। जो ऊपर डैश की बात कर लें तो ये रबर प्लास्टिक मिक्स आपको फील देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको रूफ दी जाती है जो पैनोरामिक भी है और उसके साथ फुल फ्लैज सन रूफ भी है जो इसमें
مل جاتی ہے. یہ تو تھا جی اس کا فرنٹ کیبن. اور اب آپ لوگ کنسرن ہوں گے اس گاڑی کی پرفارمنس کے بارے میں, اس کی رینج کے بارے میں. جو اس میں آپ کو پیور الیکٹرک رینج دیکھنے کو ملتی ہے, دیٹ از 170 کلومیٹر. 170 کلومیٹر کی آپ کو پیور ای وی رینج ملتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر اس کا فیول ٹینک جو ہے وہ بھی شامل کر دیں تو اس میں جو آپ کو ٹوٹل رینج ملتی ہے دیٹ از اراؤنڈ 1000 کلومیٹر, 1016 کلومیٹر کے آس پاس ٹو بی ایگزیکٹ. اور اس حساب سے اس کی جو ایوریج ہے وہ کافی اچھی آپ کو مل جاتی ہے سنس اٹس ہائیبرڈ. تو ہائیبرڈ کے حساب سے ایوریج کافی اچھی ملتی ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا جو فیول ٹینک ہے دیٹ از میئرلی 45 لیٹرز. ریوز میں یا پی ایچ ای ویز میں ہائیبرڈس میں جو لیٹسٹ آ رہی ہیں سپر ہائیبرڈس کی اگر بات کریں تو سب سے چھوٹا فیول ٹینک اس کا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو 1000 کلومیٹر کی امپریسو ڈرائیونگ رینج مل جاتی ہے. اب ٹیسٹ ڈرائیو کی بات کریں تو سنس اٹس این ای وی, اب ای وی میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز یہ پیور الیکٹرک موٹر پہ ہی ڈرائیو ہوتی ہے. آلدو انجن آپ کو ساتھ دیا گیا ہے ہائیبرڈ کہلاتی ہے, بٹ یہ پیورلی ای وی ہی ہے. جو اس کی ڈرائیو ٹرین, جو اس کی ساری پاور ہے وہ الیکٹرک موٹر جو آپ کو اوور 200 ہارس پاور دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ٹارک کی بات کر لیں تو تقریباً 320-340 نیوٹن میٹر کے آس پاس آپ کو ٹارک دیکھنے کو مل جاتا ہے. ای وی گاڑی اس لیے آپ نے نسان نوٹ ای پاور کا سنا ہوگا. جو نوٹ ای پاور ہوتی ہے یہ بیسیکلی اس طرح کی ٹیکنالوجی تھی, ریوز کی ٹیکنالوجی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. ان میں انجن آتا ہے بٹ وہ ایز اے جنریٹر کام کرتا ہے جسٹ لائک دس کار. اور اس کے ساتھ جو گاڑی کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے وہ صرف موٹر ہی ہوتی ہے, انجن گاڑی کو ڈرائیو نہیں کر رہا ہوتا. اسی پرپس, اسی پرنسپل کے اوپر یہ گاڑی جو ہے یہ بھی چلتی ہے. اب ہم لوگ واپس سے اس کے اندر بیٹھتے ہیں, چل کے آپ کو یہ تھوڑی سی جگہ ہے یہاں پر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ گاڑی باقی گاڑیوں کے درمیان میں چلتی ہوئی کیسی لگتی ہے, ایکسپیرینس کیسا ہے, فیل کیسی ہے, کمفرٹ کیسا ہے. سنس اس میں زیرو گریوٹی سیٹس بھی آتی ہیں, اس کے ساتھ ہیٹڈ وینٹیلیٹڈ سیٹس بھی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں چیک بھی کریں گے, اور چیک کر کے ساتھ میں ایکسپیرینس آپ کو بھی بتائیں گے کہ کس طرح کا ہے, کس طرح کا ششکا ہے سڑک پہ چلتا ہوا ہے, کہ لوگ اس کو اسپیشلی دیکھتے ہیں یا پھر نہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو چلتے ہیں. تو واپس چل کے گاڑی میں بیٹھتے ہیں. تو جی گاڑی کے اندر ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں کیونکہ میں نے اس گاڑی کو ایکسپیرینس کرنا ہے. تو میں اس گاڑی کو خود نہیں چلا رہا, زیرو گریوٹی سیٹس بھی آن کرنی ہے میں نے. تو سب سے پہلے تو جی اب تھوڑا سا سفیان بھائی ذرا اس کو زور سے ایکسلریٹ کیجیے گا. ای وی ہے تو ای وی کے حساب سے ایکسلریشن تو بہت زبردست ہے, اور اسپیشل ایکسلریشن اور پک کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا ہے. اس سے پہلے اتنی پک میں نے فیل کی تھی ٹیسلا ماڈل 3 میں, جب لاسٹ ٹائم ہم نے ٹیسٹ ڈرائیو کی تھی اس کی, تو اس میں اتنی زیادہ پک تھی. اس کی بھی آبویسلی بڑی ڈوئل موٹر آتی ہے, آل ویل ڈرائیو ہوتی ہے. یہ آل ویل ڈرائیو تو نہیں ہے, یہ ریئر ویل ڈرائیو ہے, پر اس کے باوجود اس کی پک بہت اچھی ہے اور بہت شاندار ہے. اب جی میں آن کر رہا ہوں اس کی زیرو گریوٹی سیٹس. ٹھیک ہے جی, زیرو گریوٹی سیٹس میں نے کر لی ہیں آن, اور اب میں اس گاڑی میں لیٹا ہوا ہوں جبکہ میرے ساتھ سفیان بھائی ڈرائیو کر رہے ہیں. تو آپ یہاں پہ آرام کر سکتے ہیں, سو سکتے ہیں بڑے آرام سے. اور زیرو گریوٹی سیٹس جو ہے میں سوتے سوتے آپ کو بتاتا ہوں بیسیکلی کیا ہوتی ہیں. ایک تو ان میں اتنا زیادہ آبویسلی جرک آپ کو فیل نہیں ہوتا جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے, اینڈ سیکنڈلی یہ اس لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں, اس پرپس, اس مقصد کے ساتھ ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ جب گاڑی چل رہی ہو تو آپ کو فٹیگ نہ ہو. آبویسلی آپ لیٹ جاتے ہیں, سونے جیسا آپ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے گاڑی کے اندر, تو فٹیگ آپ کو نہیں ہوتی. اور یہی مین پرپس, مین مقصد ہوتا ہے زیرو گریوٹی سیٹس کا. اوور آل کمفرٹ کی بات کر لیں تو بہت ہی آئیڈیل, بہت ہی پرفیکٹ اس کا کمفرٹ بھی ہے. گاڑی میں شاید ہی کوئی ایسی ماڈرن آپشن ہے, ماڈرن کوئی فیچر ہے جو مسنگ ہے. ڈوئل وائرلیس چارجنگ ہے, یہ تو ان گاڑیوں کے لیے میں کہوں گا ایک چھوٹا سا فیچر ہو چکا ہے. میں نے اپنا فون بھی چارج پہ لگایا ہوا ہے. پیچھے والی سیٹس پہ بھی میں جا کر آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ پیچھے والی سیٹس کا کمفرٹ کیسے ہے. اب جی سفیان بھائی تھوڑا سا آپ گاڑی کو سائڈ پہ لگائیے گا, اور میں جاتا ہوں پیچھے والی سیٹس پہ, اور پیچھے والی سیٹس پہ دیکھتے ہیں. اس کی زیرو گریوٹی سیٹس کو میں کر لیتا ہوں ابھی آف, واپس اس کو اپنی پوزیشن پہ لے آتا ہوں, اور ریئر سیٹ پہ آپ کو جا کے دکھاتا ہوں, بتاتا ہوں کہ کس طرح کا ایکسپیرینس ہے. ابھی کے لیے سیٹ واپس آ رہی ہے اپنی پوزیشن پہ. اب میں گاڑی کے ریئر کیبن میں آ چکا ہوں. یہ جو سینٹر والی سیٹ ہے یہ تو اوبیسلی اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے بیکاز اس میں آرم ریسٹ بھی دیا ہوا ہے. یہاں پہ سائڈ پہ میں آ چکا ہوں, اور یہاں پہ کمفرٹ کی بات کریں اور روم کی بات کریں تو لیگ روم کے حساب سے تو میرے خیال سے آپ یہاں پہ 7 فٹ کا بندہ بھی بٹھا دیں گے تو آپ کو ٹینشن نہیں ہونے والی ہے. سیم گوز فار ہیڈ روم. میں ایک ایوریج ہائٹ کا بندہ ہوں اور میرے اوپر ابھی تک تقریباً 8-9 انچ کی جگہ بالکل میرے اوپر ابھی تک بھی باقی ہے. تو ہیڈ روم لیگ روم کے حساب سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آنے والا ہے.
اب میں ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ریسٹ کر کے فیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سفیان بھائی تھوڑا زیادہ ایکسلریٹ کیجیے گا گاڑی کو. ٹھیک ہے. کمفرٹ لیول ہر حساب سے بہت اچھا ہے, بہت آئیڈیل ہے. اور دیپال کے اسپیکرز بھی سائڈس پہ ہیں. میوزک اب میں پلے نہیں کرنا چاہتا ورنہ اس کا ایکسپیرینس بھی آپ کو بتاتے ہیں. دیپال آڈیو کے اسپیکر اس میں دیے گئے ہیں آپ کو. تو ابھی گاڑی چل رہی ہے روڈ پہ, آپ دیکھ سکتے ہیں پریزنس کیسی ہے. ہائی لکس کے قریب سے ہم گزرے ہیں اور ساتھ میں ایک سٹی بھی گزری ہے. ان دونوں گاڑیوں کے درمیان میں ایک چھوٹی گاڑی تو ہم سٹی کو نہیں کہیں گے, ایک ایوریج سیڈان اور اس کے ساتھ آپ نے ایک پک اپ ٹرک دیکھی ہے. ان دونوں کے درمیان میں یہ چلتی ہوئی گاڑی کیسی لگ رہی ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. روڈ پہ اوورال پریزنس, اگر کمفرٹ کی بات کر لیں, فیچرز میں نے آپ کو اس گاڑی کے سارے نہیں بتائے ہیں. دیٹس بیکاز ہم آلریڈی یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں. آج جو مینلی ہمارا مقصد تھا اس گاڑی کو یہاں پر لے کے آنے کا, دیٹ واز دا ٹیسٹ ڈرائیو. اور ٹیسٹ ڈرائیو ہم نے اس کے ساتھ ہی آلموسٹ اپنی مکمل کر لی ہے. اب ہم لوگ جا رہے ہیں واپس اپنی اسی پوزیشن پہ جہاں پہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا. وہاں پہ جا کے اگین میں تھوڑا سا اس گاڑی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, ریئل ورلڈ ایکسپیرینس کی بات کرنا چاہوں گا, اور سینیریو بھی آپ کو بتاؤں گا کس سینیریو میں آپ کے لیے یہ گاڑی آئیڈیل رہے گی اور کن لوگوں کے لیے یہ گاڑی ایکچولی بنائی گئی ہے یا ڈیزائن کی گئی ہے. آئے کہ اٹس ورتھ بائنگ ان مائی اوپینین اور ناٹ. تو ابھی بھی آپ اس کو باقی گاڑیوں کے درمیان میں چلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں, تو کیسی لگ رہی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اب جی ہم لوگ واپس اسی جگہ پہ پہنچ رہے ہیں جہاں پہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا. اب میں رک کے تھوڑا سا ڈیٹیلڈ آپ کو اس کے فیچر بتاؤں گا. تو جی ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اپنی جگہ پہ, اور گاڑی کی جو ابھی تک ہم نے چیزیں چیک کی ہیں, ٹیسٹ ڈرائیو چیک کی ہے, دس ایکسپیرینس واز ایکچولی ویری گڈ. اور اب جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس گاڑی کی پریکٹیکلٹی کیا ہے. سب سے پہلی ایک چیز جو ہم نے نوٹ کی اس گاڑی کو چلاتے ہوئے وہ یہ تھی کہ آبویسلی ایکسلریشن کافی اچھی تھی. ہم ریکارڈ تو نہیں کر سکے بٹ لوگ آبویسلی اس گاڑی کو دیکھ رہے تھے بیکاز دس از سم تھنگ نیو. اور گاڑی کا جو اوورال ڈیزائن آپ فرنٹ سے دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہے اور تھوڑی سی ماڈرن اور الگ سی چیز یہ لگتی ہے. چنگان کا برانڈ ہے دیپال, چنگان کے ڈائریکٹلی ہم اس کو گاڑی بھی کہہ سکتے ہیں. دیپال بیسیکلی چنگان کا جو ایک ای وی سائڈ کہہ سکتے ہیں یا پھر ای وی ڈپارٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ الگ سے کمپنی دیپال کی ہے, ای وی کمپنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں دیپال کی. تو ان کی طرف سے یہ گاڑی آتی ہے تو گاڑی کافی زیادہ ویلیو لے کر آتی ہے بیکاز جو چنگان ہے یہ ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو ایز اے جائنٹ وہیکل برانڈ اپنے آپ کو منوا چکے ہیں. اس کے بعد ایز کمپیئر ٹو ادر جو گاڑیاں آ رہی ہیں پاکستان میں, ہائیبرڈز آ رہی ہیں, میں اس گاڑی کا ڈائریکٹلی کمپیٹیٹر کہوں گا جیکو J7 کو. ابھی اس کے قریب سے اگین ایک کرولا آلٹکس گزری ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیسی لگ رہی تھی چلتے ہوئے. تو خیر بیک ٹو دا ٹاپک, گاڑی کی جو ورتھ ہے, ویلیو ہے, یہ ایز کمپیئر ٹو باقی جو جیکو سے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بیکاز چنگان اس سے زیادہ بڑا برانڈ ہے. اور اگر بات کریں ہیول کی تو ہیول کا جو لیول پاکستان میں بن چکا ہے شاید اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا, اس کے برابر کچھ لوگ اس کو سمجھیں گے, کچھ لوگ کم سمجھیں گے, یہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے. ویلیو کی بات کریں تو آپ اس کو آنکھیں بند کر کے لے سکتے ہیں بیکاز ایک میجر برانڈ کی طرف سے آتی ہے اور یہ ایک سپر ہائیبرڈ گاڑی ہے. اب اس گاڑی کے بارے میں ایک اور خاص چیز یہ ہے کہ جب یہ گاڑی آئی تھی, میں پرسنلی بینگ چھوٹا موٹا ایک آٹو ایکسپرٹ, تو مجھے یہ گاڑی بہت زیادہ پسند آئی تھی. اور آتے ساتھ ہی کیونکہ یہ گاڑی باقی گاڑیوں کی نسبت بعد میں تھوڑا سا آئی تھی, تو میں نے جیسے یہ گاڑی آئی تھی مارکیٹ میں تو میں نے تو کم از کم فوری طور پہ کہہ دیا تھا کہ دس از وے بیٹر دین ادرس جو پاکستان میں باقی اس کے ساتھ گاڑیاں لانچ ہوئی تھی. باقی مزید بات کر لیں اس کی پریکٹیکلٹی کی تو جو شہر کے لوگ ہیں آبویسلی جو لوگ زیادہ تر ری سیل کے بارے میں کنسرن نہیں ہوتے وہ لوگ اس گاڑی کو لے سکتے ہیں. جو لوگ ری سیل کے بارے میں کنسرنڈ ہیں وہ بھی اس کو آنکھیں بند کر کے لے سکتے ہیں. وائی؟ بیکاز آج سے 2 سال پہلے آپ لوگوں نے, آپ کتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے 2 سال پہلے ریف کا نام بھی سنا تھا, اور اب 2 سال کے بعد پاکستان میں 2 ریفز 2 سپر ہائیبرڈز آ چکی ہیں اور اس کے ساتھ بہت ساری پی ایچ ای ویز بھی آ رہی ہیں. چیری کی طرف سے پاکستان میں بہت ساری نئی گاڑیاں لانچ کی گئی ہیں, ساری کی ساری پی ایچ ای ویز ہیں. 3-4 سال پہلے پاکستانیوں نے پی ایچ ای ویز کا نام بھی نہیں سنا تھا, اور اب پاکستان میں جتنی بھی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں زیادہ تر پی ایچ ای ویز ہی آ رہی ہیں. میں بینگ ٹیکنالوجی لیور یا ایز این ارلی اڈیپٹر اس گاڑی کو
میں تو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور میں نے ابھی کہا بھی کہ یہ میری نظر میں دس از دی بیسٹ ہائیبریڈ سپر ہائیبریڈ کار آف پاکستان فرام 2025۔ تو اوورال میں تو اس گاڑی کے مکمل طور پہ حق میں رہوں گا۔ کمپٹیشن اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے پاکستان میں، PHEVs ریوز اتنے زیادہ آگے ہیں، برانڈ اتنے زیادہ آگے ہیں کہ ہر برانڈ کی یہی کوشش ہے کہ وہ ایک سے بڑھ کے ایک فیچر دے اور بیسٹ ویلیو فار منی گاڑی دے۔ اور جتنی بھی پاکستان میں گاڑیاں آ رہی ہیں باقی بری نہیں ہیں، باقی بھی اتنی ہی اچھی ہیں، بٹ پرسنلی مجھے یہ گاڑی سب سے زیادہ پسند آئی۔ ابھی کے لیے روڈ پریزنس میں نے آپ کو دکھائی، ٹیسٹ ڈرائیو میں نے آپ کو دکھائی، گاڑی کتنی پریکٹیکل ہے آپ کو بتایا، فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ یہ سارا کا سارا میرا اوپینین تھا، دس از ناٹ اے یونیورسل ٹروتھ، ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اسی حساب سے آپ نے بھی کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ کامنٹ سیکشن آپ ہی کے لیے ہوتا ہے، ڈرائیو PK کی ٹیم جو دن رات محنت کر رہی ہے آپ کو ایسا کنٹینٹ دکھانے کے لیے۔ کس لیے؟ بیکاز آپ اپڈیٹڈ رہیں اور آپ کو آٹو موبائلس کی بہتر اپڈیٹس ملتی رہیں اور لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں، اور یہ ویڈیو بھی اسی کا ایک حصہ تھی، اسی ایفرٹ کا ایک حصہ تھی، تاکہ ہم لوگ آپ کے لیے جو گاڑیاں ہیں وہ لے کر آتے رہیں، ڈیسیجن میکنگ آپ کے لیے آسان کرتے رہیں، آپ کون سی گاڑی کی طرف جا سکتے ہیں یہ آپ کو بتاتے رہیں۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، یہ ہماری ایفرٹ آپ کو کیسی لگی ہے، کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے drivepk.com کو YouTube پہ سبسکرائب کرنا، ہمیں Facebook، انسٹا اور TikTok پہ فالو کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور ریویو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے چارے والوں کا خیال رکھیے گا۔ ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، جیکو J7، ڈیپال SO5 اور اس کے ساتھ ہیول 86 PHEV، ان تینوں گاڑیوں میں سے آپ کو کون سی گاڑی زیادہ اچھی لگتی ہے، کون سی گاڑی زیادہ ویلیو دیتی ہے؟ اب ہیول شاید ان کے مقابلے میں نہیں آتی، بٹ پرائس ٹیگ کے حساب سے بھی ان کے مقابلے میں نہیں آتی۔ ان گاڑیوں سے تقریباً وہ 30 لاکھ روپے، 3 ملین از اے بگ اماؤنٹ، تو 30 لاکھ روپے ان سے مہنگی آتی ہے۔ تو ان تینوں گاڑیوں میں سے کون سی گاڑی آپ کو زیادہ پسند ہے، کون سی گاڑی زیادہ ویلیو دیتی ہے، یہ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔